अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुलाकात। नाज़रीन सामीन, आप हैरान हो गए होंगे कि आज की मुलाकात में जो शख्सियत, जो हस्ती हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किसी तारुफ़ की तो मोहताज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इनको सुन कर, हम इनको देख कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र बड़ी है और इस उम्र में आके अल्लाह पाक ने मुझे ये सादत दी कि मैं जनाब अलहाज मोहम्मद अख्तर हुसैन कुरैशी साहब की दौलत खाने पर खड़ा हुआ हूँ, इधर बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला की और सलामत रखे आपको। आप आमीन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम अता किया। जी तो मेरे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेरे लिए बड़ा एहसास है ये आपका। ठीक है, आपको फिर मेरी टीम भी शुक्रिया अदा करती है और फिर से अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़री अता फरमाए। मेरी खुशी ये है कि मैं पीटीवी का प्रोग्राम है और सबसे पहले कुछ आर्टिस्ट हैं जो पीटीवी, पीटीवी ऐसा इदारा है कि जो असल पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान की बोन है, मीडिया की बोन है, और कोई ऐसा इदारा नहीं है। बिल्कुल ऐसा जी। बस बाकी चैनल हैं, ये इदारा है। बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाप का बाप है। बाकी तो चैनल्स ने आके जितनी भी जगह घेरी है, लेकिन नाज़रीन सामने साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि अख्तर हुसैन कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता शनाख़ा हैं। ये वाहिद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की अता है हमारे पाकिस्तान को कि हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह आपको नात पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ और सदारती अवार्ड याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, तो मेरे सामने इनके मुकम्मल जो है इनका एक इंट्रो पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इनको कह दिया था कि सर आपके तारुफ के लिए मुझे कम से कम भी 2 घंटे का टाइम चाहिए। हाँ, तो आइए इनकी शख्सियत के ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं और हमारे प्रोग्राम को जो वक्त है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। जी क़िबला, अपनी मसरूफियत के बारे में बताइए, क्या रोज़मर्रा रूटीन चल रही है? जी मैं पहले टेली कम्युनिकेशन में था, हाँ, ड्यूटी करता था, नौकरी करता था। फिर बाहर मुल्क से बाहर भी जाना होता था। फिर वो मेरे ऑफिसर ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि आप ऐसा करेंगे कि कोई हमें पकड़ ना ले, ऐसा ना हो जाए आपकी जाना शख्सियत में कोई ऐसा हो। और तो मैंने फिर रिटायरमेंट ले ली 1998 में। तो वहाँ से फिर ये नात का जो सरकार ने नवाजा। अच्छा, वो दौर कौन सा था? 1998 1998 वहाँ मैंने फिर, हालांकि मेरा काफ़ी टाइम था। तो हमारे पास यहाँ पर 1979 में मुकाबला नात ख़ानी ऑल पाकिस्तान अव्वल पोजीशन हासिल करने का पाकिस्तान टेलीविज़न से ही आपको एजाज़ हासिल हुआ, माशाल्लाह से, हुजूर की मेहरबानी। क्या बात है। जी जी, उसमें अपना आज़म शीर साहब थे, जी हाँ, अपना मुनसफ और अपना खलील अहमद म्यूजिक डायरेक्टर थे, माशाल्लाह। ये मेरी मेहरबानी, अल्लाह ताला ने, क्या बात है सारे। और 1979 से लेकर के फिर नाज़रीन सामीन आपको बताता चलूँ कि 1991 का दौर स्टार्ट हुआ तो तीसरी आलमी रहमत अलिल आलमीन कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंडिया न्यू दिल्ली में बेहतरीन नात ख़्वां का एजाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब को हासिल है। और ये सिर्फ उधर हिंदुस्तान में ही नहीं नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान में भी ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर आपको अता हो चुका है। तो लास्ट टाइम की बात है कि मैं बातों में भी बात कर रहा था कि ज़ोहरी बाग में हमारे PM साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस वक़्त के जो है शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त भी आपकी अटेंडेंस से हमें ये आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था, उधर भी आपकी हाजिरी थी। 14 अगस्त को वो बुलाते थे प्रोग्राम, जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के मौका पर। तो बड़ी बात है, तिलावत और नात होती थी ना, उसके बाद बकायदा एक तराना, फिर अल्लामा इकबाल डे, अल्लामा इकबाल के वो मज़ार पे जाते हैं जी, वो सिलसिला तो नात अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इतना अनगिनत टन्योर जो है वही नात खानी में बसर किया, आपकी ज़िंदगी जो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की हमदो सना में गुजर गई। तो अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़री अता फरमाए कि अब तक का ये सफ़र जो है तब का लेकर के अब 2021 है, क्या सफ़र महसूस करते हैं कि पहला दौर कैसा था नात ख़्वानी का, आज नात ख़्वानी का ट्रेंड कैसा हो चुका है? बड़ा अच्छा सवाल किया अल्लाह की मेहरबानी से आपने, और ये मैं दिल भी चाहता था कि आप करें सवाल। जी जी। पहला दौर जो था वो बहुत ही आला दौर था बेशक, नात के लिहाज से। वैसे तो अल्लाह ताला का करम नवाजी, अल्लाह ताला वो मेहरबानी फरमाए। और वो उसमें असल बात ये थी कि ऐसे लोग थे जो नात को
پسند کرتے تھے اور نعت کو جانتے تھے, نعت کو سمجھتے تھے, جس میں اعظم چشتی علیہ رحمت, الحاج محمد علی زوری صاحب, ثناء اللہ بٹ صاحب, نذیر حسین نظامی صاحب, شریف الدین نیر صاحب, تو یہ ایسے ایسے, اور منظور کنین صاحب, بے شک بابا نعت جن کو کہا جاتا ہے, منظور کنین صاحب, تو ان سے وہ بڑے تھے نا, اپنا بٹ صاحب تھے, نذیر حسین نظامی صاحب, شریف الدین نیر صاحب, سید ریاض الدین سہروردی صاحب, الحمدللہ, وہ اپنا اس کو بھائی ظفر قاسمی, جی کراچی سے. تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نعت کو سمجھ کر پڑھا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تو ہم نے ان سے سیکھا ہے. واہ کیا بات ہے, جن کا نام میں نے لیا, ان سے ہم نے سیکھا ہے. کیا بات ہے. تو اس میں آج کل جو سلسلہ ہوتا ہے نا, وہ گانا سامنے رکھا ہوتا ہے, جی ہاں, تو اس پہ یہ لکھ دیں. اچھا, وہ ان کے جو وہ کلام لکھتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آمد ہوتی تھی, عنایت ہوتی تھی. بے شک ایسا ہی بات یہ ہے. اور آج پیسے دے کر سب کو نہیں میں کہہ رہا, سب کو نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ہاں سب کو نہیں کہہ رہا, بالکل جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ پی ٹی وی پہ بھی میں ایک پروگرام تھا, تو پروڈیوسر نے کہا وہ ایسا, کو نام نہیں لوں گا اس کا, کو وہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے. تو ہم نے تو یہی کہا, ہم نے نعت خواں کے بارے میں, نعت خواں اچھا ہوتا ہے, بالکل صحیح, لیکن وہ اگر کوئی کام غلط کرے تو وہ کام غلط ہے, بندہ غلط نہیں ہے, بندہ غلط نہیں ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, بالکل ان کو ہدایت فرمائے. تو ان کا کلام میں نے پڑھنا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو. مثلا نعت گو شاعر ہے, تو نعت گو شاعر اگر ہے تو اس کے نعت گو سے استفادہ کرنا چاہیے, بجائے کہ کوئی وہ فلمی اپنا گانے لکھ رہا ہے, تو اس کا اپنا فعل ہے, وہ اس پہ جائے, وہ اس طرف. تو یہ ایسا چیز ہے کہ پاکیزہ بات ہے, اور حضور کا نام لینا, اللہ کا حمد پڑھنی, اور نبی کا نام لینا, نعت پڑھنی, منقبت پڑھنی, امام علی مقام کی یا حضور کے صحابہ کی. تو ایسے بزرگوں کا نام لینا, نام ہی لینا جو ہے نا, برکتوں والا ہوتا ہے, تو اس میں وہ سعادت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, وہ دو تھا نا بے شک جو سامنے تھے, اور کوئی لڑائی کا سلسلہ نہیں ہوتا. قبلہ جمعرات مساجد میں محفل سجا کرتی تھی, عصر کے ٹائم مسجد کے لیے امداد اکٹھی کیا کرتے تھے. بڑا بہترین دور تھا, ہمارا بچپن ماشاءاللہ گزرا. لیکن آج قبلہ وہ دور نظر ہی نہیں آتا. وہ دنیا میں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ, ایسی کوئی شخصیت نظر آئے کہ جو ہمیں پرانا دور یاد دلا دے. لیکن آج ناظرین و سامعین میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب ہم اختر حسین قریشی صاحب کی کبھی کوئی پرانی کیسٹ نکال کر سنتے ہیں, ان کا کوئی پرانا کلام نکال کر سنتے ہیں, تو واقعی ہی میں وہ دور زندہ ہو جاتا ہے, وہ دور تازہ ہو جاتا ہے. وہ پرانی انفارگیٹیبل مومنٹس جو ہیں وہ زندہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ اختر حسین قریشی صاحب جیسے, جنہوں نے لے 11ویں والدہ نام تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی, ایسے ایسے کلام جو ہیں, کلام باہو کو ایک نئی زندگی عطا کی. اور ساتھ میں ناظرین و سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ ان گنت زبانوں میں انہوں نے کلام ریکارڈ کروائے. یہ انہی کو سعادت حاصل ہے. پاکستان میں کوئی ایسا ثنا خان نہیں ہے کہ جنہوں نے مختلف لینگویج میں, مختلف زبانوں میں کلام کو ریکارڈ کروایا ہو. ان میں اختر حسین قریشی صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. کیوں سر ایسا ہی ہے؟ جی اللہ کی مہربانی ہے. میں نے تقریباً 6-7 زبانوں میں کیسٹ ہے میرے پاس, الحمدللہ, تو وہ ریکارڈ بھی ہے آپ نے وہ. جی ہاں بالکل. تو جب میں لندن جاتا ہوں تو وہ بچے وہاں سے کوئی انگلش کی فرمائش کرتا ہے, کوئی فرینچ کی یہاں بھی فرمائش کرتا ہے, ادھر بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو قبلہ آؤٹ آف کنٹری آپ نے ماشاءاللہ تقریباً پوری دنیا وزٹ کیا سرکار کی نعت خوانی کی مہربانی سے. تو کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ جہاں پر کسی نے کوئی ایسی فرمائش کر دی ہو کہ یار یہ اب بھی نہ تو اس کی کوئی تیاری تھی, نہ تو کبھی یہ کلام سنا تھا, وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, کسی نے آڈینس میں سے کسی نے ایسی فرمائش کر دی, کبھی ایسا موقع آیا؟ کئی دفعہ ہوا ہے. اچھا, کئی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نعت. ایک دفعہ ایسا ہو کہ نعت خواں اور بھی تھے 5-6, نام نہیں لوں گا تاکہ ان کی عزت رہے. جی ہاں بالکل. تو وہاں تھے وہ سارے, انہوں نے کہا جی آپ پڑھتے ہیں, ان کے وہ مرشد تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ کلام صحیح ہمارے مرشدوں کا, وہ جن کو سلسلہ ہے, بڑی اچھے دوست تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا بنائے. میں کسی
تو سب لائن میں بیٹھے تھے. میرا کوئی 4-5واں نمبر تھا, تو ایسے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا پڑھو, نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا. دوسرے نے کہا, تیسرے نے, چوتھے نے میرے پاس آئے. میں نے کہا ہاں جی. کہتے میں نے کہا جی جب میری ٹرن آئے گی پڑھنے کی میں یہی پڑھوں گا. مجھے ٹائم بھی مل گیا 3-4 کا. میں نے کہا میں نے وہ 2 تو اتنا اچھا ہوا پروگرام. وہ اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی تو مہربانی فرما دی. کیا بات ہے. تو میں نے وہ مان گئے کہ بھی یار یہ اچھی بات ہے. اردو میں کلام تھا, اردو میں تھا, اردو کا کلام تھا, بزرگوں کا کلام تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھ دیں, حضور کی نعت تھی. کیا بات ہے. انہوں نے لکھی تھی, وہ بڑے خوش ہوئے جی یار انہوں نے یہ مان بھی لیا اور پڑھ بھی دی, اور پڑھی بھی حضور کی مہربانی سے. جنہوں نے یہ عطا کی انہوں نے, پھر انہوں نے مجھے بڑا انعام و کرام سے نوازا, بڑی محبت دی انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. اچھا ساتھ میں آپ نے ماشاءاللہ ان گنت کلام پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ کا کوئی پسندیدہ شاعر بھی ہوگا کہ جس کو زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہوں؟ جی میں حافظ طیب صاحب کو ماشاءاللہ, اب میرے استاد الحاج محمد علی ظہوری صاحب, حافظ مظہر الدین صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, واہ کیا بات ہے. یہ ایسے اشعار انہوں نے لکھے ہیں مجھے بہت. مظفر واسی صاحب جو آج کل میری بہت پاپولر ہوئے, اور بہت نعت جہاں بھی میں جاتا ہوں ان کی نعت کا مجھے ہوتا ہے. کیا بات ہے. آج کے دور حاضر میں ہاں جی اچھے شعراء ملنا بڑا مشکل ہے. جی واسی صاحب, مظفر واسی صاحب کے کلام الحمدللہ. اگر ان کا ساتھ ایسا ہوا کہ میں انڈیا جب میں گیا نا 1993 میں, تو ہم ایک ہی کمرہ تھا. کیا بات ہے. تو مجھے کافی ان سے ملاقات بھی ہوئی اور ان سے ملنے کا اچھے طریقے سے, تو گپ شپ کا بھی سلسلہ ہوا. پھر انہوں نے مجھے نعتیں بھی دی, 2-3 نعتیں اور بھی تھیں کہ یار یہ پڑھو. تو انہوں نے ان کی نعت جو بڑی پاپولر ہوئی, ان کا نعت کائنات ہے وہ, کیونکہ میں کسی کا نہیں کہنا چاہتا, اس میں ریکارڈنگ ہے, اور وہ رو رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں پوری نعت آن ریکارڈ موجود. ہاں جی نعت الحمرا میں ہوا تھا. اللہ اکبر. کمپنی کا کیونکہ وغیرہ کا نام لینا نہیں چاہتا تاکہ پھر وہ آپ کا پروگرام کا وہ کٹ نہ جائے پورا. بالکل. اچھا اساتذہ میں میرے الحاج نعت میں الحاج محمد علی ظہوری صاحب, اور میں نے میوزک کا بھی تھوڑا سا سیکھا. وہ ماشٹر عبداللہ صاحب مزنگ میں میری رہائش تھی نا, وہاں میں جام پال میری وہاں ہے, وہیں میں پیدا ہوا. تو جامپال اس لیے کہا کہ وہاں میں کو قریب ہی رہتے تھے. صحیح. تو ان سے بھی انہوں نے کہا جی میرا شاگرد ہے, میرا شاگرد. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کوئی بڑا آدمی کہتا ہے شاگرد تو یہ اعزاز بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات. تو پھر میں ان سے کچھ تھوڑا سا وہ بتا بھی دے, لیکن وہ بتاتے بہت کم تھے. پھر میں نے کہا, میرے دوستوں نے کہا, ابا جی نے کہا کہ یار نہیں اس باقاعدہ جو نعت خواں ہو, تو یہ ہوتا ہے. بالکل. جس چیز کا کوئی آتا ہے نا وہی میں عرض کیا کہ نعت گو شاعر جو ہو, نعت گو ہو, اس کا کلام پڑھیں گے. مثلا طیب صاحب ہیں نعت گو شاعر, عبدالستار نیازی صاحب مرحوم فیصل آباد سے نعت گو شاعر, الحاج محمد علی ظہوری صاحب نعت گو شاعر ہیں, اعظم چشتی صاحب نعت گو شاعر, شریف الدین نیئر نعت گو شاعر, ریاض الدین سہروردی نعت گو شاعر. تو حافظ مظہر الدین صاحب, یہ ایسے ہمارے پاس ہیں, ان کی کتابیں ہیں, تو ان سے آپ فیض یاب ہوں زیادہ بہتر ہے. اور زیادہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے. بے شک ایسا الہام ہوتی ہے. ناظرین سامعین, وقفے سے پہلے میں جناب سے گزارش کروں گا کہ ایک بہترین سا کلام ہمارے آڈینس کو دیں, اور ساتھ ہی مختصر سا وقفہ بھی لیں گے. قبلہ کوئی پسندیدہ کلام جو ہے آپ کا؟ ہاں جی پسندیدہ کلام تو کافی ہیں, لیکن جو آج کل لوگ پسند کر رہے ہیں, میں وارسی صاحب کا کلام, جی مظفر وارسی صاحب, جی 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, ایک پتھر کو آئینہ اگر مل گیا
اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر میں گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین سامعین، ویل بی رائٹ بیک آن آفٹر دا شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کی شمع ہر دل میں جلانے کے لیے، ہر جگہ پر، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ہر بچے کو نعت خواں بنانے کے لیے الحمدللہ میرا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ، مجھے دو لوگوں کے جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں، دو لوگوں کی لکھی ہوئی نعتیں میں پڑھتا بھی ہوں اور میں پسند بھی کرتا ہوں، ایک مولانا کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مولانا حسن رضا صاحب۔ جو بھی آپ پر لکھتا ہے تو لکھتا ہی چلا جاتا ہے، جو بھی آپ کی تعریف کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گھرانا آیا نہ کوئی گھرانا آیا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ملاقات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضا، اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحاج محمد اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے چینل کے لیے سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ اتنے عرصے بعد دوبارہ یہ شخصیت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ بات ہو رہی تھی آج کی نعت خوانی پر، جی جی، تو آج کی نعت خوانی نے ایک عجیب سا رنگ لے لیا، تو اس میں کم علمی کہتے ہیں، کم عمر حضرات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، نعت کو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا، بنا استاذی کے اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بے استادی ہے، جی ہاں بالکل، اصل بات یہ ہے کہ اس کو رنگ اور دیا جا رہا ہے۔ شروع سے نا جو دو چیزیں آ رہی، ایک نعت خوانی، جی جی، محفل نعت اور محفل سما، جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ نعت جو شروع ہوئی ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میرے اپنا ان جنہوں نے، جن کے صدقے میں، جن کی پیروی میں یہ حضرت امام حضرت صحابہ کرام سے حضرت یعنی کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ شعر پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تَوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے یہ کلام پڑھا اور پڑھا حضور کے سامنے، اللہ اکبر، اور حضور نے سنا، ہاں تحفہ بھی عطا ہوا، واب چادر کا، جس وجہ سے ہمیں لوگ
محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, یہ نذرانے دیتے ہیں, بے شک یہ انہی کا فیض ہے, بے شک الحمدللہ, جو آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نعت خوانی. الحمدللہ. تو لوگ کہتے ہیں جی محفل نعت کروانی ہے, اس میں ہوتا ہے یہ. دوسرا تھا یہ محفل سما, جو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت سے. اور یہ قبلہ ساری تمام مختلف ہیں سلسلہ, یہ سارا مختلف ہے. محفل نعت کچھ ہو رہا ہے, محفل سما کچھ ہو رہا ہے. جی جی, محفل نہیں, بات یہ ہے کہ دونوں تعریف کے قابل ہیں, اور دونوں میں تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے. الحمدللہ. ہاں, اولیاء کرام کی تعریف ہوتی ہے, حمد ہوتی ہے, منقبت ہوتی ہے, اور پنج دن پاک کا ذکر ہوتا ہے, صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے, اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح. لیکن محفل سما میں ہے کہ وہ پورے آرکسٹرا ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے, تو لوگوں کو پسند ہوتا ہے. اس وقت جب ہندو لوگ تھے تو وہ ادھر جاتے تھے, تو انہوں نے یہ سمجھا بڑا اچھا. وہ دو چیزیں. اب یہ تیسری چیز چل پڑی ہے نا, تیسری چیز ہے, برا نہیں کہتا ہوں میں, وہ رنگ جو ہے نا, اس کو بھی بدل رہے ہیں. اچھا, اس میں پھر آگے جب وہ دف سسٹم ہوا, دف میں وہ گانوں کا سلسلہ آ گیا, کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا. ہاں, وہ بھی زیادہ ہوا. تو اس میں کچھ سارے نہیں, کچھ ایسے دوست ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہوتے ہیں نا کچھ ایسے. جی ہاں بالکل. کوئی تالاب میں ایک مچھلی جو ہے نا وہ گندی آ جائے, کچھ ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو وہ اس میں وہ مزہ ڈھونڈتے ہیں. بالکل. حالانکہ یہ عبادت ہے, ہمیں بھی وہ دور ملے, یہ عبادت ہے. بالکل ایسا ہی. تو مجھے پیچھے میں نے انٹرویو دیا, کہتے ہیں جی تو نعت کیا ہوتی ہے؟ صحیح. میں نے کہا نعت وہ ہوتی ہے جو مسجد میں پڑھی جائے. آہا, یہ وہ نعت ہے. بہت اچھا. میں نے اس کا جواب دے دیا. کیا بات ہے. میں نے کہا وہ نعت وہ ہے جو مسجد میں پڑھی جائے. وہ نعت. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. لیکن آج کل جو نوجوان جنریشن ہے, نئے نعت خوان آپ دیکھتے ہیں, نئے نعت خوان آ جاتے ہیں. بس آپ مثال کے طور پہ آپ پی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. پی ٹی وی میں بیٹھا تھا تو مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ جی ان کو سنیں. تو وہ لیڈیز تھی, بچی تھی, تو میں نے کہا سنائیں. تو وہ اس کے اشعار غلط تھے, آگے بھیجے تھے. میں نے کہا اور سنا دے. کہتے اور سے مجھے یاد نہیں. تو میں پی ٹی وی کے لیے تم آگے ان کی بھی یہ ٹھیک ہے, آپ کے وہ پروڈیوسر ہیں, معاف کرنا کہ تو بھائی ہیں یا کچھ ہیں کو, لیکن آپ نے کچھ یاد کر کے تو آنا نا. آپ کسی سے سیکھیں. وہی بات ہے نا, بے استادہ ایک ڈالی انہوں نے کہی ہے تو بہت اچھی پڑھتی ہے. بالکل. ہاں, تو بس ان کو ہاں جی اب آئیں جی آپ, تو اس کو وہ غلط تھا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہے, اس میں کچھ محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. کتابیں تو باہر بھی پڑھیں گے, اردو بازار میں آپ ایم اے کی لے لیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی. بی اے کی لے لیں. بالکل ایسا ہے. لیکن جب تک آپ وہ اس میں بیٹھیں گے نہیں نا, بالکل امتحان میں جب نہیں بیٹھیں گے, اپنا ڈگری جب تک نہیں لیں گے تو وہ آپ کو میٹرک بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. چاہے جتنا مرضی ہو جائے. تو یہ نئے نعت خوانوں کو یہی ہے کہ وہ استاد ڈھونڈیں, اور آپ ہی کا مقولہ ہے کہ کسی ایک کا ہو کر رہیں, ایک کا ہو کر رہیں. در کی ٹھوکریں جو ہے نا بندے کو بگاڑ دیتی ہیں. تو اس لیے کسی ایک کا بنیں, کسی ایک کی شاگردی میں آ جائیں, اور انشاءاللہ دنیا آپ ہی کی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زمانہ بھی آپ کا ہے. تو الحمدللہ کوشش کریں کہ نعت کو نعت سمجھ کر پڑھیں. اور جیسے حضرت صاحب نے بولا کہ نعت گو شاعر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, خالی دیکھ کر تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. بالکل ایسے نا. تو سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی مجھے فرمان یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا جو ہے نا وہ پل صراط پر چلنے کے عین مطابق ہے, کہ پل صراط پر چل رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو حمد باری تعالیٰ بھی ہے الحمدللہ, لیکن نئے نعت خوانوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. استاد کے بنا جو ہے نا وہ کلام نہیں پڑھنے چاہیے. بڑی بے ادبیاں بھی ہو جاتی ہیں, بڑی گستاخیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن کائنڈلی اس سے پرہیز کیا کریں. تو حضرت آپ نے الحمدللہ اتنا عرصہ نعت خوانی کو دے دیا, تو شاگرد بھی الحمدللہ ورا الورا ہوں گے. ہاں جی, میرے ایک شاگرد تو آپ کے سامنے حضرت فاروقی, اللہ اکبر, یہ اتنا محبت کرتا ہے مجھ سے, اور مجھے بھی اس سے بڑی محبت ہے. تو جناب قدموں میں ہی بیٹھے ہوئے. ہاں جی ماشاءاللہ, دیکھ لیں آپ,
اور یہ حالانکہ بہت اچھا خود ہے لیکن بڑی محبت دیتا ہے, بڑی محبت پیار دیتا ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے اور لوگ بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. بالکل جی. تو آپ بھی دعا ہمارے لیے بھی یہی وسیلہ بنے, اللہ تعالیٰ پاک پروردگار اس کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دکھائے اور بھی اور سدا سلامت رکھے اس کو اور ترقیوں سے نوازے. آمین. اور دوست بھی ہیں میرے سارے بیٹے انٹرنیشنل بھی ہیں جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہاں انگلینڈ میں ہیں ایک دو شاگرد ہیں, مانچسٹر میں, سعودی عربیہ میں, مانچسٹر میں, یو کے میں الحمدللہ. ایک بیٹا ہے وہاں ناروے اوسلو. ہاں جی وہ سید بادشاہ ہے ماشاءاللہ. جی کیا بات ہے. سادات سے ہے وہ. اور پاکستان میں عمران چشتی ہے ماشاءاللہ جی. تو کیا بات ہے. پشاور سے بھی ہے ماشاءاللہ. پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سے آپ کے شاگرد, آپ کے بچے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا قبلہ نعت اکیڈمی کا بھی کوئی ہے جی, مرکزی نعت مشن ہے میرا ماشاءاللہ. منگل اور بدھ کو صحیح عصر سے مغرب تک دولت خانے ایک آدمی یہیں ہوتی ہے جہاں بیٹھے ہیں آپ. جی ہاں صحیح. یہیں آتے ہیں ایک دو بس, زیادہ نہیں. کلاسز ہوتی ہیں اس طریقے سے آ کے. تو یہ 1990 سے یہ جاری ہے ماشاءاللہ. تقریباً آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ. بڑی بات ہے. اچھا, ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے, پوری دنیا آپ نے ماشاءاللہ گھومی ہوئی ہے. پاکستان کی کوئی ایسی جگہ جو آپ کو گھومنے کے لیے بڑی پسند ہو؟ پاکستان کی تو جو ذرہ ذرہ ہے مجھے پیارا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. ہاں جی, پاکستان کا ذرہ ذرہ پیارا ہے. اور مدینہ پاک کے بعد پاکستان ہی ہے جہاں کوئی فیوریٹ جگہ تو ہوگی نا, کوئی مشہور جگہ, فیوریٹ داتا کی نگری ہے. کیا بات ہے. فقیروں کے پاس بیٹھیں گے ناظرین سامعین تو ایسی ہی باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے, یہ تو نہ تو پاکستان کے ناردرن ایریاز کا نام لیں گے, نہ تو گلگت بلتستان میں جائیں گے, نہ کوئٹہ کی سیر بتائیں گے. الحمدللہ داتا کی نگری بے شک, جہاں سے میرا آغاز ہوا, جہاں سے مجھے یہ سارا سلسلہ ملا. اور داتا کی نگری سے میں مدینہ پاک کی نگری میں گیا. واہ کیا بات ہے. وہاں میں نے نعت پڑھی جا کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ وہ آئندہ آپ کو سناؤں گا. وہ اور بات ایسی باتیں ہیں کہ فیض عالم کا بہت فیض ہے جی. جیسے کہہ گئے نا خواجہ غریب نواز گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل رہنما. تو اس وجہ سے مجھے تو باہر کے لوگ آتے ہیں, اجمیر سے آتے ہیں اور خواجہ صاحب آتے ہیں اور اپنا چلا کاٹتے ہیں. بے شک. تو ان کو جگہ پیاری لگی تو چلا کاٹا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. جگہ والے پیارے تھے تو جگہ پیاری ہو گئی. ناظرین سامعین, ایک ایسی بات دل ہلا دینے والی کہ شوبز انڈسٹری میں بھی الحمدللہ یہ چہچہاٹ نہیں ملی ہوگی دیکھنے کو سننے کو, لیکن آج انشاءاللہ ہم اختر حسین قریشی صاحب کے پاس الحمدللہ موجود ہیں. تو قریشی صاحب, ایک بات ہم نے سنی تھی کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں جی ہاں آپ کی ملاقات بھی رہی ان سے, اور اس طرح کی کئی ایسی آرٹسٹ جو ہیں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور زمانہ آرٹسٹ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے, یہ لقب عطا کیا تھا لتا منگیشکر نے. تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا البم کا کام کرنے کا موقع کا انہوں نے خود اپنی زبانی کہا تھا؟ وہ یہ ہے کہ نام آ جائے گا اس کمپنی کا تو لینا پڑے گا مجھے. میں نے جتنی کی کیسٹیں کی ہیں ٹھیک ہے ای ایم آئی میں. میری ایک کیسٹ تھی, اس کا امتیاز صاحب تھے صحیح ٹپ ٹاپ کے. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہاں سے ماسٹر لے آؤ. اچھا. اپنی نعتوں کا میرے آنے تھے تو کوئی اور میں مجھے ذرا, تو آپ وہاں سے میں ای ایم آئی گیا اپنا اپنا پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے ای ایم آئی کا دفتر تھا. کافی عرصے کی بات ہے. تو میڈم صاحب وہ ان کا کوئی پروگرام تھا کراچی سے وہ آئے, وہاں سیڑھیاں چڑھ کے آئے. اچھا. تو لفٹ کا نظام نہیں. ہاں تو اس میں تو میں وہاں گیا ہوا تھا. میں نے کہا وہ سعید مغل اس کا تھا ریکارڈسٹ تھا. اچھا. تو اس نے کام کر وہ دیکھ رہا تھا, وہ ساری چیک کر رہا تھا. کہتا میں نے کہا میں لے کے جانی یار انہوں نے. تو میں نے وہ اسد کے سامنے وہ آفس میں بیٹھا تھا, اس کا نام اسد ہے. اچھا. تو وہ
بیٹھا تھا تو میڈم صاحبہ سیدھی آ گئی اوپر. اچھا. تو ان کو سانس رہا تھا کیونکہ سیڑھی ہیں نا, تو انہوں نے کہا پانی, میڈم صاحبہ پانی میں. اس نے نہیں سمجھا کہ کون میڈم ہے. اچھا. تو انہوں نے اپنا وہ بے دھیانی میں وہ ان کو پانی, تو اس نے ریکارڈنگ تو آپ بیٹھ گئی باہر. اچھا. سعید مغل اندر تھا, اس کو نہیں پتہ چلا. تو انہوں نے کہا کون تھا, انہوں نے کہا میڈم اٹھ جاؤ. وہ بھاگا تو میں کہا اچھا. تو انہوں نے کہا میں نے ساتھ چڑھ گیا تھے پانی. پنجابی جی جی ہاں جی پنجابی بولتے ہیں. تو کہندے نے کدی کیسٹ لائی سو. اچھا. نہیں صحیح ایسا نہیں پنجابی. تو انہوں نے کہا جی وہ یہ اختر قریشی ہے. اچھا. تو کہاں رہتا ہے, یہ کون ہے؟ اچھا. جی آیا ہوا ہے. کہتے بلاؤ اس کو. اچھا. انہوں نے میں نے بلایا تھے, اے تیری ہے تیری بات. اچھا جی ہاں جی بڑا اچھا پڑھنا ہے. تو میں نے کہا جی ایسا میں ہاتھ پڑھ لیں. تو اس کرسی تے بیٹھے سن میڈم صاحبہ. تو کہتے نہیں میرے نال نعت کیسٹ کریں گا نعت. اللہ میں کہا جی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میڈم اتنا بڑا انعام مجھے, میری تو یہ قسمت جو میں پہلی دفعہ اس وقت کے زمانے میں مجھے انہوں نے ہاتھ رکھا, میرے سر پہ نہیں بیٹھے. نہیں پتر جی وہ جس کیا بات ہے. میں نے کہا جی میرے لیے یہ اعزاز ہوگا. کیا بات ہے. تو جی اچھا میں وہ پھر من ٹائم ملے گا تو میں کراں گی. وہ پھر قدرت کو منظور نہیں. پاکستان کا بہت بڑا یہ بہت بڑا اثاثہ جو ہے میں ان کو دعائیں دیتا تھا. جب وہ فوت ہوئی ہیں تو یقین جانے کہ میرے آنسو نہیں. ناظرین سامعین ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی کچھ اس طریقے کا تذکرہ ہوا تو جناب ایموشنل ہو گئے تھے. ہم نے بات بند کر دی تھی تو ہم نے کہا میں جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کر یہ بات میں آن کیمرہ کہوں گا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے ستارے پیدا فرمائے. تو الحمدللہ انہی میں سے اختر حسین قریشی صاحب کا بھی نام الحمدللہ ابھی تک چمک رہا ہے, دھمک رہا ہے, اور ہمیں سعادت ہے کہ آج ہم ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں. قریشی صاحب اتنا عرصہ دراز الحمدللہ آج پاکستان میں نعت خوانی میں کچھ بچے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا استاد مل جائے. جی آج استاد بھی کچھ بے استادے ہیں. بے شک ہے نا. آج استاد بھی کچھ بے استادے ہیں کہ جن میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ یار کہاں پر جا کے بندہ سر کھپائے, یار کہاں پر جا کے بیٹھ جائیں یار. جی کس طریقے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان استادوں کو, کیا میسیج دیں گے؟ استادوں کو یہ ہے کہ لفظ استاد جو ہے نا, جی ہاں, تو میں نے زہری صاحب میرے استاد کا نشان انہوں نے بڑا اچھا لفظ کیا تھا. کہندے نے پتر شاگردی رہی استاد نہ بنی. واہ واہ واہ, شاگردی رہی استاد نہ بنی. بلے بلے. تے او ایدے چ بھی لفظ دو نے, ایک ہوندے نے استاد, ایک ہوندے نے استاد. استاد جیسے مرشد اور مرشد میں فرق ہے. دیکھیں مثال طور تو اس طرح دے نہیں کہ ڈرائیور نہیں ہوندا, انہوں نے کہا استاد جی ایسے لانا. اچھا وہ لفظ ہوندے نا اوہو جہا استاد تے اوہو جہا شاگرد. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اچھا آج ملک پاکستان کو کوئی بہترین سا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار نے یہ دھرتی کو, یہ قائد اعظم علیہ رحمت, ان کی یہ محبتیں اور ان کی کاوشیں اور مصور پاکستان جنہوں نے یہ خواب دیکھا, اور بڑی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا ہے الحمدللہ. اور میں بچے کو کہوں گا کہ اس کی حفاظت کے لیے الحمدللہ جی ضرور, کیوں نہیں, اور جہاں رہتے ہیں اس کی خیر کرنی چاہیے, تو اس کو خیر سے اس کا نام لینا چاہیے, محبت سے. پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بے شک. تو اللہ تعالیٰ اس خطے کو آباد رکھے, آمین. اور خاص طور پہ سب پہ رحمت فرمائے. آمین. پاکستان میں رہنے والوں کو سب کے لیے اللہ تعالیٰ پاک پروردگار یہ ہماری پناہ گاہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سدا آباد رکھے, آمین, خوشحال رکھے, آمین یا رب اس کا جو ذرہ ہے اس کو آباد رکھے. آمین. اچھا ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کبھی ایسی کوئی خواہش رہ گئی ہو اب تک کی کہ یار یہ پوری ہو جائے تو کیا ہو؟ وہ تو ایسا ہے نا, ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں. یہ نہ ہوتا تھا کیا, تو وہ خواہشیں تو کافی ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت سے, آبرو سے
رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا بات ہے. ناظرین سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے الحاج محمد اختر حسین قریشی صاحب. ملاقات کا وقت بھی ہمارا الحمدللہ جو ہے نا وائنڈ اپ ہے, اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت. تو انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی ملاقات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضا پھر سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.